बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है तहज्जुद और हमारा रब और रब से मांगी गई दुआएं। आप सबसे एक गुजारिश है कि जब भी आप कोई इस्लामिक वीडियो देख रहे हों तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर भी लाजमी किया करें। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। तुम जो दुआएं तहज्जुद में मांग रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी कबूल नहीं होंगी? नहीं, कभी कभी वो दुआएं जो बरसों पहले दिल से निकली थीं अचानक कबूल हो जाती हैं, और जब वो लम्हा आता है तो दिल बे-इख्तियार कह उठता है, या अल्लाह ये तो मैंने कब का मांगा था। तो क्या वो दुआएं जो तुम आज मांग रहे हो भला वो ज़ाया हो सकती हैं? नहीं, एक दिन यही तुम्हारे अल्फाज होंगे, यही हैरत तुम्हारे दिल में होगी और तुम कहोगे, ऐ अल्लाह तूने मेरी फरियाद को याद रखा। और बेशक तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब वो कुन कहता है तो सब कुछ हो जाता है। तकदीर का वक्त तुम्हारी फरियादों के साथ जुड़ा हुआ है। देर सिर्फ उस लम्हे के आने की है जब कुदरत का कुन तुम्हारी दुआ के साथ हम आहंग हो जाए। तुम जो तहज्जुद में मांगी गई दुआओं के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो, जो हर सजदे में इल्तिजाएं कर रहे हो, शायद सोचते हो कि मुश्किलात क्यों ख़त्म नहीं होती। लोग भी यही कहते हैं ना कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, रातों का क़याम करते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं क्यों? लेकिन याद रखो, जब कोई अल्लाह के रास्ते पर चलता है, कदम आगे बढ़ाता है, जब कोई सब कुछ छोड़कर दीन की तरफ रुजू करता है, जब कोई अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए जदोजहद करता है, तो उस पर आजमाइशें बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो आजमाइशें कभी ख़त्म नहीं होंगी। बस ये तो उसके यकीन की आजमाइशें होती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो अल्लाह पर भरोसा रखता है या नहीं। अल्लाह तुम्हें उस राह पर आजमा रहा है क्योंकि तुम्हें अपने करीब करना चाह रहा है। जो लोग उसके राह पर चलते हैं उनके लिए मुश्किल के साथ आसानियाँ होती हैं, मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं, और यकीन की मजबूती उनका मुकद्दर होती है। और जब उनकी दुआएं कबूल होती हैं तो वो हैरत से कहते हैं, या अल्लाह तूने मुझे नहीं भुलाया, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। बस सब्र करो, क्योंकि जब वो कुन कहेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी आजमाइशें तुम्हारे मकाम की दलील है और तुम्हारी दुआएं किसी वक्त की कैद में नहीं, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रोशनी बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में उतर आएंगी। तुम जो तहज्जुद में आंसू बहा रहे हो, जो हर सजदे में दिल की गहराइयों से मांग रहे हो, जो हर आजमाइश पर सब्र कर रहे हो, शायद कभी तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी दुआएं कहीं खो गई हैं, मगर नहीं, दुआएं कभी गुम नहीं होती और ना ही रद्द की जाती हैं। बस इन दुआओं को यकीन चाहिए होता है, यकीन की मोहर चाहिए होती है। याद रखो, यकीन के बगैर दुआएं अधूरी रह जाती हैं। तुम जो दुआएं मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए या इस दुनिया के कवानीन के मुताबिक नामुमकिन हो सकता है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, वही जिसके हुक्म से सूरज निकलता है, जिसके इज़्न से रात आती है, और जो हवाओं को चलाता है, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है। जब वो कुन कह देता है तो सब कुछ हो जाता है। फिर तुम्हारी दुआ का पूरा होना भला क्यों मुश्किल हो? वही जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वही जो तुम्हें
ہر مشکل سے نکالتا آیا ہے، وہی تمہاری بے قراری کو بھی جانتا ہے اور تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ تمہاری سسکیوں کا راز بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے دل کی وہ باتیں بھی جو زبان پر نہیں آتی۔ بس تمہیں یقین سے مانگنا ہے، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود قبول ہوتی نظر آئیں گی تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ آزمائشیں تمہارے یقین کا امتحان ہوتی ہیں۔ جب تم دین کے راستے پر چلتے ہو تو اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط بنو۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں تو اللہ تمہارے یقین کی گہرائی کی جانچ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسے نوازتا ہے کہ تم حیرت سے کہتے ہو، یا اللہ یہ تو میں نے کب کی مانگی تھی دعا۔ بس صبر کرو، یقین رکھو، اپنی دعاؤں کو مایوسیوں میں ضائع نہ ہونے دو۔ وہ اللہ جو تمہیں سنبھالتا آیا ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن تمہیں خود نظر آئے گا کہ وہ تمہاری دعائیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور معجزے بھی تمہارے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں۔ شاید کبھی تم نے سوچا ہو کہ تمہاری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، کیا وہ سنی بھی جا رہی ہیں؟ یاد رکھو، اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ تمہیں کسی سے ملا کر تمہاری دعا پوری کرتا ہے، کبھی تمہیں کسی سے دور کر کے، کبھی ہواؤں میں پیغام بھیجتا ہے، کبھی اپنے جواب کو کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ تمہیں سجدے میں گرا کر اپنی حکمتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی تمہارا ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ عطا کرتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں بے وجہ نہیں ہیں، تمہاری روح کا ٹوٹنا بے مقصد نہیں ہے۔ جب کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے تو بس ایک بار اللہ کو محسوس کرنے کی کوشش ضرور کرنا، پھر تمہیں نہ صرف اس کی موجودگی دکھائی دے گی بلکہ اس کی سرگوشیاں بھی سنائی دیں گی۔ وہ تمہیں تڑپ میں ڈال کر تمہیں بھلا نہیں دیتا، بلکہ یہ اس کا طریقہ ہے تمہیں اپنے قریب کرنے کا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اپنے دل کی بات کہو اس پاک پروردگار سے، اپنے درد اس کے سامنے رکھو، اپنی بے قراری اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، اور پھر دیکھو کیسے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ آسمانوں میں سنے جاتے ہیں۔ جب تم دعائیں کرتے ہو تو وہ رد نہیں ہوتی، بس وقت کا پردہ حائل ہوتا ہے، اور اللہ جو تمہیں سنبھالتا آیا ہے، اور تمہاری وہ خاموشیاں جو تمہاری اپنی سماعتیں بھی نہیں سن پاتی، تمہاری ان خاموشیوں کو جو پاک پروردگار سنتا ہے، یقیناً وہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ بس تمہیں صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے لیے کائنات کے رنگ دوبارہ کھلنے لگتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، بس تمہارے یقین کی آزمائش جاری ہے۔ وہ دعائیں جو رات کے سناٹے میں آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں محض الفاظ نہیں ہوتی، وہ ایک روحانی دستک ہوتی ہیں جو عرش الہی تک جا پہنچتی ہیں۔ وہ التجائیں جو سجدوں میں بہہ جاتی ہیں، وہی تقدیر کی سطروں میں روشنی بن کر اترتی ہیں۔ جب کوئی تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو گویا وہ اپنی دعا کو خصوصی مقام پر رکھ دیتا ہے۔ وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شور تھم سا جاتا ہے، جب صرف رب اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ مکالمہ جاری ہوتا ہے، تب کی گئی دعاؤں کو اللہ یوں ہی ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہی وجہ ہے
کہ تہجد سے مانگی گئی دعاؤں کی تعبیر بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ وہ دیر سے صحیح مگر بہترین وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ جب پوری ہوتی ہیں تو انسان حیرت اور خوشی سے کہتا ہے، یا اللہ میں نے کب کی یہ دعا مانگی تھی اور تو نے کس شان سے پوری کر دی۔ بس اپنی دعاؤں کو تہجد کے سجدوں میں پرو دو، اپنی تمناؤں کو رات کی خاموشیوں میں اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر یقین رکھو کہ جب وہ قبول ہوں گی تو تمہاری زندگی کو بھی کمال عطا کریں گی۔ اور پتہ ہے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے، اور جب اسے سب پہلے ہی پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں اور اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں اور ہم اس سے مانگیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں دعا کی توفیق عطا کی ہے۔ بات تو ساری توفیق کی ہے، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تم ہی کیوں ہو جو تہجد کے سجدے ادا کرتے ہو، جو دعائیں مانگتے ہو۔ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے تمہارا کہ اس نے تمہیں اتنا خاص کر لیا ہے، تمہیں مانگنا سکھا دیا ہے، یعنی دعائیں مانگنا سکھا دیا ہے۔ اور اس سے بڑا خاص کرم کہ تہجد کے وقت مانگنا سکھا دیا ہے، تہجد کی لگن لگا دی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور جانتے ہو توکل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے، یعنی آگے سمندر ہو اور پیچھے لشکر ہو، تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس قدر اچھا گمان رکھنا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنا دیا۔ اور یاد رکھو تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ ملتا ہے، ایسا صلہ ملتا ہے کہ تہجد میں خود خدا مل جاتا ہے۔ کبھی تمہارا ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط اور کبھی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوگا۔ تم نے کسی بھی حال میں تھکنا نہیں ہے، بس کوشش کرتے رہنا ہے، بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہر روز ہر وقت ہر لمحہ نماز پڑھنی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے، تلاوت کرنی ہے، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو، اذکار کرتے رہیں چاہے جتنے بھی مصروف ہوں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچانا ہے خود کو، اللہ سے جڑنے کی ہر لمحہ کوشش کرنی ہے، شیطان کو ہرانے کی ہر روز ہر لمحہ کوشش کرنی ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کے اندر مایوسی پھیلاتا ہے، جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے لازم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے فلاں دعا فلاں وقت سے مانگی، اتنے ٹائم سے مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، کتنا عطا کیا ہے۔ پتہ ہے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا، اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ دیکھو کتنا مہربان ہے ہمارا پاک پروردگار، ہمارا رب، کہ ہر نئے دن کے ساتھ نئی خوشیاں دے دیتا ہے، اور ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ بس پریشان مت ہوں، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ اپنی شان کریمی سے آپ کی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرما دے، آپ کی طویل آزمائشوں کو مختصر کر دے، آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، اور آپ کی مشکلات کو اپنے خاص کرم سے دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔